अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात पेश नज़र हैं आप सब की खिदमत में। उसकी अगली कड़ी आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहोवा को आंधी धकेलती जा रही थी और आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गई थी, और इससे पहले कि उसे कुछ नज़र आता इतनी धुंध छा गई कि नज़र आना बंद हो गया। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहाँ से दीवार की तरह एक सीधा खड़ा टीला था जिसकी ओट में वो आसानी से छुप गई और वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। 3-4 गज दूर तक उसे दिखाई भी देने लगा। उससे ऊंट नज़र नहीं आ रहा था। दीवार के साथ वो और अंदर गई और एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन उसने अंदर जाने की जुर्रत न की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, उसे एक आदमी ने आवाज़ दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। योहावा की बेअख्तियार चीख निकल गई कि वो पीछे की तरफ दौड़ी। जो ही वो इस ओट से बाहर निकली, आंधी ने उसे इस तरह रेत उसकी आंखों में फेंकी कि वो जैसे दोहरी हो गई। योहावा घबरा कर पीछे हटी। एक आदमी जो उसे पीछे से आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। ओ औरत, उस आदमी ने पूछा, अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। योहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा, उनके पास मेरे घोड़े हैं और तलवारें बर्चियां हैं। कहाँ हैं वो? उस आदमी ने पूछा। तुम उनसे अलग होकर इधर उधर क्यों भटक रही? बड़ा अच्छा गार है, आओ हम इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। योहावा वहाँ से न हिली। उस आदमी ने उसे 2-3 बार कहा कि वो उन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन योहावा की ज़बान बंद हो गई थी। उस आदमी ने झपट्टा मारकर योहावा की ओढ़नी खींच ली। ओहो, तो तू उस यहूदी की बेटी है? उस आदमी ने पूछा। योहावा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेली हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं अकेली हूँ। योहावा ने रोती हुई आवाज़ में कहा, मुझ पर रहम करो। योहावा ने उसे बता दिया कि यहाँ तक वो किस तरह पहुँची। मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा, और योहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। ज़रा रुको, योहावा ने कहा, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, आदमी ने कहा, मेरा कबीला कुरैश ही है और मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। योहावा ने कहा, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ़ नहीं, मैं जरीद बिन मुसैयब हूँ, मेरे साथ आओ, फिर तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे। योहावा ने कहा, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगी। ऊँट जिसकी आवाज़ें योहावा को सुनी थी वो जरेद बिन मुसैयब का था, जो बाहर कहीं बैठा था। जरेद योहावा को गार में ले गया। जरेद दराज कद गठे हुए जिस्म का और दिलकश चेहरे मोरे वाला जवान इंसान था। उसने गार में ले जाकर योहावा को पानी पिलाया और एक थैली उसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थीं। खामोशी से बैठी रहो, जरेद ने कहा, आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। ज़रा खामोश रहकर उसने योहावा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे। योहावा ने कहा, मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूँगा। जरेद ने कहा, मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर मुझसे तुमने मुझसे रहम मांगा है, और रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? यहोवा उसकी तरफ देखती रही। जरेद, यहोवा ने पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? जरेद ने कहकहा लगाया मगर बोला कुछ भी नहीं। यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारी हंसी से डर रही हूँ। फिर जरेद खामोश हो गया। यहोवा के दिल से खौफ निकल गया था और जरेद उसे बेहतर महसूस होने लगा था। मैंने जरेद को मक्का में कई बार देखा था। यहोवा ने काब बिन असद के घर में सबको ये कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। अपने कबीले में उसे कोई रुतबा या ऊंची हैसियत भी हासिल नहीं थी, मगर उस रोज़ गार के पास उस तन्हा और उसके पास बैठकर मुझे महसूस होने लगा कि यह तो ऊंची हैसियत वालों से भी ऊंचा है। आंधी का जोर टूट रहा था और सूरज ग़ुरूब हो रहा था। उसने मुझसे कहा, आओ चलें। मैं उसके पीछे गार से निकली। कुछ दूर उसका ऊँट
ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا، وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے پیچھے بیٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ چل پڑا، گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے اور ان کا رنگ بھی ڈراونا تھا۔ میں شتور سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ میں بڑی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا۔ یوحنا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کر آئے اور تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحنا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا قریش کے 1000 جنگجو اگر رسول خدا کے 313 آدمیوں سے شکست کھا گئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں۔ وہ آسمان سے نہیں اترے۔ پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحنا کم سن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو اس نے گزشتہ رات جو اس نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے، اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحنا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی آدمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحنا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، معاذ اللہ۔ یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی، معاذ اللہ۔ اس نے یوحنا کے باپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحنا کو اس کے پاس لے جائے۔ یوحنا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان یوحنا کی بات کاٹ کر کہا، خدا یہود نے جو اسے حسن اور جسم عطا کیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے میٹھا زہر سمجھ لو۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحنا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرأت اور عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے بھی اس میں مردوں جیسی جرأت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدہ کو روکنے کا اور جس شخصیت کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحنا کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے آندھی میں اسے تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا بزرگ برتر کے یہ اشارہ نہ سمجھ سکی۔ کہاں وہ جرأت کے معاملے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی اور کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی تھی۔ وہ مرد کے جسم سے ناآشنا نہیں تھی، لیکن جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس و پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا سے بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ یوحنا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا، لیکن شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی تو جرید نے یوحنا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحنا کے قلعے نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔
جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اس سے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی، اس کے بعد اس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھے کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کا جذبات ابھی موجود ہے۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ یوحوا نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اس سے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مسیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیس بن موشان۔ یوحوا نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے، مجھے امید ہے وہ اپنے علم و عمل کے زور پر تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا، تو میرے ساتھ چلو، وہ میرا عطلیق ہے۔ جرید اس کے ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی دوستی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ جب وہ اکٹھے بیٹھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے۔ میرا مذہب، تب اس نے کہا، میرا مذہب تم ہو۔ جرید بن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا، تو تم میری بیوی نہیں بن سکتی ہو تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید۔ یوحوا نے کہا، میں کسی کی بیوی نہیں بنوں گی، میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کے بجائے خود اندر گئی اور لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ جرید کو وہ محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اسے لیس نے کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ اپنے علم کی طاقت سے جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہونے میں مدد کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر بتا سکوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلایا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے؟ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، جرید کی ذات بہت کمزور ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس عطلیق، یوحوا نے پوچھا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے، اور میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی، نہیں لڑکی۔ بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہود نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ خدا نے اسے نبوت دی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، جرید سے کیا زیادہ موذی کوئی آدمی نہیں ہوگا، آپ کیا پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا، یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا، یہ تیار نہیں ہوگا۔ یوحوا نے کہا، یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لیس نے کہا، اس کے ذہن میں میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یوحوا نے رندی ہوئی آواز میں کہا، مقدس باپ، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدا یہود سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہی ہوگی، جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا
भी मक्का को वापस ना गई। जरेद बिन मुसैयब भी ना गया। बूढ़े लैस ने दोनों को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा। जरेद को अपने सामने बैठाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ पिलाया और कुछ ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगा। उसने योहावा को नीम बरहना करके इसके पास बैठा दिया। लैस योहावा को जो कहता रहा वो करती रही। ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम सबको ये बताऊं कि मैंने जरेद के जहन और उसकी सोच को किस तरह अपने कब्ज़े में ले लिया है। मैं उसे साथ लाया हूं, तुम उसे देख लो। लैस बिन मोशान ने योहावा को इशारा किया। योहावा बाहर चली गई और जरेद बिन मुसैयब को अपने साथ ले गई। जरेद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा। वो यहाँ नहीं है। जरेद ने कहा, हम तुम्हें उसके पास पहुँचाएंगे कल। जरेद बैठ जाओ। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।